नाज़रीन, यमन के पावरफुल अटैक्स की इसराइल पर खबर सामने आ रही है। तल अवीव को यमन की जानिब से निशाना बनाया गया है। शाम की भरपूर सपोर्ट का यमन की जानिब से ऐलान किया गया है। साथ ही लेबनानी रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल एज के ऊपर आकर खड़ी हो गई है। और एक तो उन्होंने कहा कि किसी सूरत हथियार नहीं डाले जाएंगे, किसी सूरत अपने वेपन जो है वो हवाले नहीं किए जाएंगे, और लेबनान को डिफेंड करने के लिए इस वक्त हम पूरी तरह से अपनी तैयारी की हाईएस्ट सतह के ऊपर पहुंच चुके हैं। और अबू बैदा ने अनाउंस किया है कि एक तो इसराइल की हैवी कैजुअलिटीज होने जा रही हैं और साथ इसराइल के मजीद जंगी कैदी बनने जा रहे हैं। इसके लिए इसराइल जब तैयारी कर ले अगर वो सीज फायर अनाउंस नहीं कर रहा। शाम के अंदर बड़ी डेवलपमेंट यह है कि शाम में सीज फायर अनाउंस कर दिया गया है। ये तीसरी बार सीज फायर अनाउंस हुआ है। इसमें गल्फ शामिल है, इसमें टर्की शामिल है, इसमें अमेरिका शामिल है और इसमें सीरिया शामिल है। इनकी जानिब से सीज फायर जब अनाउंस किया गया है, अलबत्ता इसराइल की जानिब से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि वो सीज फायर को मानते हैं नहीं मानते, वो अब हमले नहीं करेंगे, उधर से कोई बयान नहीं। अलबत्ता अमेरिका ने इसराइल की नुमाइंदगी करते हुए यह जरूर बताया है कि इसराइल भी मान गया है। और यहां पर एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि रशिया से ऑफर आई है अल शरा को कि अगर ये गड़बड़ होती है तो फिर रशिया ऑलरेडी सीरिया में मौजूद है और ये उनके भी इंटरेस्ट के खिलाफ है जो कुछ सीरिया में हो रहा है। तो रशिया ने कहा कि हम इंटरवीन करने के लिए तैयार हैं और हर तरह की सपोर्ट करने के लिए जब वो तैयार हैं। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, पिछले 2-3 घंटों के अंदर तमाम जो फ्रंट्स हैं उनके ऊपर डेवलपमेंट्स हुई हैं। गजा के हवाले से, लेबनान के हवाले से, यमन के हवाले से और शाम के हवाले से, चारों फ्रंट से बड़ी डेवलपमेंट्स है वो सामने आ रही हैं और तमाम एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एक वाकया दूसरे को जन्म दे रहा है, दूसरा तीसरे को। तो ये सारे मामला जब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और नेतन्याहू जो है जिसकी खत्म हो चुकी है और दुनिया में वो एक वॉर क्रिमिनल के तौर पर इस्टेब्लिश हो चुका है। और परसों जब वो आलमी अदालत ने एक बार फिर इसके अरेस्ट वारंट्स कैंसिल करने से जब इनकार किया और पूरी दुनिया में लानतान हो रही है और इसराइल अपनी रिप्यूट खो चुका है, तो वो इसराइल जो है वो कभी एक फ्रंट पर, कभी दूसरे पर, कभी तीसरे पर, लेकिन जिल्लत और रुसवाई इसका मुकद्दर है और जो भी इसकी ये जारियत है ये सस्टेनेबल नहीं है। बुनियादी बात ये है। अच्छा, एक तो यमन ने भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया और शाम के लिए, और यमन ने गजा और शाम पर जहरियत के जवाब में, सिर्फ गजा नहीं शाम पर जहरियत के जवाब में उन्होंने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक इसराइल के ऊपर किया है। और ये इस तरह का था जैसे जब ईरान अटैक कर रहा था तो जिस तरह के ईरानी मिसाइल्स पावरफुल थे, जितनी वो डैमेज कर रहे थे, ऐसा लगा कि जैसे वहां से अटैक हुआ है। और बिल्कुल जो गुश्दन का इलाका है तल अवीव में, उसके ऊपर जाकर ये मिसाइल हिट हुए हैं। और ईरान का जो सीज फायर हुआ है नाज़रीन, उस सीज फायर के बाद ये पहला ऐसा मौका था कि जिसमें इसराइलियों को एक बार फिर जब वो रन टू द शेल्टर करना पड़ा है। जरा हेडलाइंस देखिए। तल अवीव और अल कुदस दोनों पर सायरन्स बजे हैं और इजरायली मीडिया की ये वाली हेडलाइन देखिए। इजरायलीज इन द गुश्दन एरिया एंड अल कुदस वर आस्क्ड टू एंटर शेल्टर्स इमीडिएटली। फिल फॉर शेल्टर्स के अंदर एंटर हो जाओ। पूरा वहां पर पैनिक था और ये जब ईरान से हमले हो रहे थे या उससे पहले हिजबुल्लाह से हो रहे थे तो इस तरह का माहौल उस वक्त देखा गया कि वो उनके पास चंद ही मिनट होते हैं, 2-4 मिनट के, वो फौरी तौर पर शेल्टर में दाखिल हो जाए। तो ऑक्युपाइड अल कुदस के अंदर भी और तल अवीव के अंदर भी इमीडिएटली जनाब वो भागे हैं शेल्टर्स की तरफ, बिल्कुल गुश्दन के ऊपर आकर। तो ये बहुत ही पावरफुल अटैक यमन की जानिब से किया गया। यमन ये अनाउंस कर रहा है कि उन्होंने 2 टॉप टियर ऑपरेशंस किए हैं जिसमें बेन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है और एक और जो उनका हसास टारगेट है बैलिस्टिक हाइपरसोनिक पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जब इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। फिर यमनीज रैली स्टैंड विद सीरियन पीपल अगेंस्ट इजरायली अग्रेशन। उसको देखिए, अल शरा का बिहेवियर देखिए टुवर्ड्स रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का बिहेवियर देखिए टुवर्ड्स सीरिया। यमन के लोग बकायदा निकले हैं शाम के लिए। एंड ये जो स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह सारे अर्ज Arabs to defend Gaza, if not for faith then for humanity। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स के पास कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं साइलेंस की, क्योंकि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से गजा की जो सपोर्ट है वो लाजिम है, वो बनती है। चाहे वो अगर रिलीजियस अंदाज में नहीं देखना चाहते तो ना देखें, ये बात तो यमन कर रहा है। कहते हैं ठीक है, अगर आप रिलीजियस अंदाज में नहीं देखना चाहते तो ना देखें, लेकिन फॉर ह्यूमैनिटी तो देखें, क्योंकि ह्यूमैनिटी एक ऐसी चीज है जो अक्रॉस द प्लेनेट है। ये जो वेस्ट से सारी सपोर्ट हो रही है वो रिलीजियस बुनियादों के ऊपर हो रही है, वो ह्यूमैनिटी की बुनियाद ऐसी है कि जिसके लिए कोई बॉर्डर नहीं है, कोई दरमियान में रुकावट नहीं है। जहां जहां पर दुनिया में इंसान मुश्किल में होंगे, उन पर जुल्म हो रहा होगा, तो वो सबका जो वो फर्ज है। तो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स अगर स्ट्रेटेजिक अंदाज में देखें, अगर मोरालिटी में देखें, अगर ह्यूमैनिटी में देखें, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से देखें, अपनी दुनिया में डिग्निटी के हवाले से देखें, हर हवाले से इनको गजा की जो जहरियत है वो तो किसी के फायदे में नहीं है। तो इसलिए इनका आगे बढ़ना और फलस्तीन की सपोर्ट करना इनके अपने फायदे के अंदर है। यानी वहां पर जो चीजें हो रही हैं उसका फायदा मिडिल ईस्ट को तो नहीं होगा, उल्टा उसके नेगेटिव रिजल्ट्स ही आएंगे। तो शाम की सूरत मैं आपके सामने रखता हूं, फिर गजा, लेबनान वो भी आपके सामने रखेंगे। तमाम चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। शाम में जनाब अली बड़ी खबर यह है कि सीज फायर अनाउंस कर दिया गया। 3rd टाइम ये सीज फायर अनाउंस हुआ है पिछले 1 हफ्ते में। और इसमें नई बात यह है कि अमेरिकी इनवाय के मुताबिक नेतन्याहू भी मान गया है, जो कि ज़ाहिर नहीं माना है। नेतन्याहू से मतलब
وہ کوئی کہیں پر بمباری رکنے سے وہ مانے گا، نہیں مانا ہے، لیکن ظاہر ہے فی الوقت جو ہے وہ نتنیاہو کو لگام ڈالی گئی ہے، کیونکہ جب حملوں کا آغاز ہوا تھا ناظرین تو اسرائیل نے آن ریکارڈ یہ کہا تھا کہ ہمارے جو حملے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ہیں۔ اسرائیلی ہائی آفیشلز نے بھی یہ کہا کہ ہمارے حملے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ہیں۔ تو اور پھر یہ بھی بھول ہوتی ہے کہ کوئی کہے کہ اچھا اتنا بڑا اٹیک ہو رہا ہے اور امریکہ کو پتہ ہی نہیں ہے اور اسرائیل امریکہ کی مرضی کے بغیر کر رہا ہے۔ بھی سینٹ کام یہاں پر کیا کرنے بیٹھی ہوئی ہے؟ تو وہ جو بھی ہوتا ہے امریکہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کہیں جب امریکہ سبکی دیکھتا ہے تو پھر وہ درمیان سے فوری تھرڈ پارٹی بن جاتا ہے، وہ ثالث بن جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا جوک ہے، یہاں پر خود حملے کرواتے ہیں، جہاں پر پسپائی ہوتی ہے فوراً سے امریکہ تھرڈ پارٹی بن جاتا ہے۔ آپ نوٹ کریں ایران جنگ کے پہلے 5 دن ٹرمپ کا بیہیویئر چیک کریں، کہہ رہا ہے ایران کے لوگوں کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی، تہران ابھی خالی کر دو، انکنڈیشنل سیز فائر کرو۔ اب بات کا اور ٹاکس کا موقع چلا گیا، اٹس ٹو لیٹ۔ یہ پہلے 5 دن کا اس کا بیہیویئر ہے، اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ جب ایرانی میزائلز جو ہے وہ ان کے پرخچے اڑانے لگ گئے اسرائیل کے، تو پھر فوراً سے ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ثالث بن گئے، اور ابھی تک اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میں نے ایران کی جنگ رکوائی ہے۔ کیا چائنا اور رشیا بھی یہ کہہ رہے تھے کہ تہران فوری طور پر خالی کرو؟ دنیا کے کس ملک نے کہا؟ کیا برطانیہ اور فرانس نے کہا کہ تہران خالی کرو؟ ٹرمپ نے کہا کہ تہران، تو ثالث جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انکنڈیشنل سیز فائر کرو، تہران کو خالی کرو۔ تو یہ امریکہ کا بیہیویئر، اور یہ صرف جوک بن کے رہ گیا ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، سب کو پتا ہے، اور بالکل ایک جوک ہے، یہ کامیڈی ہے۔ مطلب حملے کرواؤ اور درمیان میں فوری طور پر جو ثالث بن جاؤ۔ تو جہاں جہاں پر امریکہ سیز فائر کرواتا ہے سمجھ لیں کہ وہاں پر اس کی خوب پٹائی ہوئی ہے، اس کی خوب پسپائی ہوئی ہے اور ذلت اٹھانا پڑی ہے۔ بائی دا وے یہ وہی امریکی انوائے ہے جس نے لیبنان کے حوالے سے کہا کہ وہاں پر اگر اسرائیل حملے کر رہا ہے تو اس میں ہم کیا کریں؟ وہاں پر روزانہ اسرائیل حملے کرتا ہے، تو لیبنیز گورنمنٹ نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ ذرا ادھر اسرائیل کو بھی تو روکے نا، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ ہتھیار ڈالے تو اسرائیل کو کیوں نہیں روکتے؟ تو انہوں نے کہا اچھا اسرائیل کر رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں، ہماری اس میں کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ وہی امریکی انوائے ہے جو یہاں پر سیز فائر کروا رہا ہے۔ تو اس سیز فائر سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ غزہ ہو یا لیبنان یا کوئی اور جارحیت ہو، امریکہ پریشر ہوتا ہے اگر مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ صحیح معنوں میں چاہیں تو۔ یہاں پر بھی تو امریکہ پریشرائز ہوا ہے۔ خیر شام میں ناظرین صورتحال یہ بن گئی تھی کہ جنگجو قبیلے جو ہیں وہ موبلائز ہو چکے تھے بڑی تعداد کے اندر، پھر ان کو پورے مڈل ایسٹ کی سپورٹ حاصل تھی، اور دمشق میں جوائنٹ آپریشن روم جو ہے وہ قائم ہو چکا تھا۔ حزب اللہ ہائی الرٹ تھی، ترکی بھی کوئی بڑا فیصلہ جو وہ لینے جا رہا تھا، اور پہلے دن سے شام میں جو جارحیت ہے وہ امریکہ کو بھی سوٹ نہیں کر رہی تھی، یورپ کو بھی نہیں کر رہی تھی، اور خود اسرائیل کو بھی سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ یہ تو ایک فولشنس تھی نا کہ وہ اندرونی جو سیاسی کشمکش ہے اسے توجہ ہٹانے کے لیے شام پر چڑھائی کر دی، اس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا کوئی اسٹریٹجک حوالوں سے۔ اب دیکھیں نا کہ الشرا ان کا اپنا لایا ہوا بندہ ہے، اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوئی تک ہی بنتی ہی نہیں تھی۔ پہلے دن سے یہ جنگ یہ جاریہ جو ہے وہ امریکہ کے مفاد میں تھی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر اسرائیل کر رہا ہے تو وہ لاڈلا ہے، چلو جو کرنا ہے اس نے کر لے۔ لیکن بعد میں جب آگے سے یہ سارا ماحول بن گیا، قبیلے موبلائز ہو گئے اور دمشق میں جوائنٹ روم بن گیا، اور ترکی کو بھی ظاہر ہے کوئی بڑا فیصلہ کرنا تھا کیونکہ اس طرح سے تو وہ الاؤ نہیں کر سکتے تھے، اور پھر خبر یہ ہے کہ رشیا نے بھی کہا کہ ہم بھی انٹروین کر سکتے ہیں۔ الشرا نے خود یہ بات کی ہے کہ انٹرنیشنل کالز ان کو ریسیو ہوئی ہیں کہ ہم انٹروین کرنے کے لیے تیار ہیں اور سویدا میں اپنی فورسز بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس ماحول کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جناب واپسی کا راستہ اختیار کیا، اور فی الحال جب وہ اسرائیل کی وار مشین کو لگام ڈال دی گئی ہے، صرف شام کے حوالے سے، غزہ اور لیبنان کے حوالے سے نہیں، صرف شام کے حوالے سے۔ آپ ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے، یو ایس اسپیشل انوائس سیز سیز فائر ریچڈ بٹوین الشرا اینڈ نتنیاہو۔ یہ ایک انہوں نے کہا کہ الشرا اور نتنیاہو کے درمیان سیز فائر ہوا ہے۔ سیرین پریزیڈنسی ووز ٹو ریسٹور اسٹیبلٹی تھرو لا ان سویدا، اور الشرا کہہ رہا ہے، اس کی 2-3 ہیڈ لائنز دیکھیے کہ انٹرنیشنل کالز ٹو انٹروین ان سچویشن ہمیں موصول ہوئی ہیں، جس میں سب سے بڑھ کر رشیا ہے۔ رشیا نے کہا کہ ہم یہاں پر معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے فوجیں بھیجنے کے لیے تیار ہیں سویدا کے اندر، اور اسرائیلی انٹرونشن از دا ون آف دا ریزن آف دا ریٹرن آف دا ٹینشن ان سویدا۔ اب یہ الشرا صاحب بات کرنا پڑ گئی ہے کہ شام کی وجہ حزب اللہ اور ایران نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، شام میں جو ڈسٹیبلائزیشن ہوئی ہے اس کی اکلوتی وجہ جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ اور شکریہ ادا کیا انہوں نے امریکہ کا کہ انہوں نے سیز فائر کو سیکیور کرنے میں ہماری مدد کی، اور البتہ انہوں نے حزب اللہ یا ایران یا ریزسٹنس کا شکریہ ادا نہیں کیا، یمن کا حماس کا شکریہ ادا نہیں کیا، البتہ امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر الشرف صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے باوجود اگر وہی رویہ رکھتے ہیں کہ حزب اللہ اور ایران ہمارے کامن اینیمیز ہیں، تو وہ پھر ایک اور بڑی مسٹیک کر رہے ہوں گے۔ وی تھینک ٹرائبس فار دیئر سٹانس، تمام ٹرائبس کا شکریہ۔ ناٹ آل دروز کین بی ججڈ فار ایکشن آف اے فیو، مطلب کوئی تھوڑے سے دروز جو باقی ہوئے ہیں اسرائیل ان کو پلے کر رہا ہے، تو اس سے ہم تمام دروز کو، یہ دروز مطلب بڑے ٹائم سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور کو ایگزسٹنس، اور مطلب ان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں یہ شام میں رہتے ہیں، لیکن وہ جو جن کو اسرائیل پلے کرتا ہے، یہ دروز جو ہیں ان کے جو اصلی لیڈرشپ ہے وہ تو سیز فائر کی بات کر رہی تھی، امن کی بات کر رہی تھی۔ تو یہ جناب علی یہاں پر ہوا ہے۔ اب یہ سیز فائر جو ہے وہ کتنا مؤثر ہوگا، ٹھیک ہے، نتنیاہو کے ہوتے ہوئے، اور گارنٹر اس میں پھر ایک بار امریکہ ہی ہے، یعنی اس کا گارنٹر کون ہے، امریکہ گارنٹر ہے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ کیا یہ سیز فائر سسٹین کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ نتنیاہو وہاں پر موجود ہے، اور یہ تیسرا سیز فائر جو اناؤنس کیا گیا۔ لیکن ایک بات تو ناظرین بڑی طے ہے، وہ یہ ہے کہ اس سیز فائر میں شام کو بھرپور کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اسرائیل کو اور امریکہ کو شدید
اس میں پسپائی ہوئی ہے. اسرائیل کو شدید ذلت اور رسوائی اس میں اٹھانا پڑی ہے, کیونکہ نتنیاہو کے بیانات پھر وہی دیکھیں 48 گھنٹوں والے بیانات, پورا صدرن سیریا ہمارا ہوگا, یہ پورا صدرن سیریا ہم ڈسارم کریں گے, دمشق کنٹری سائڈ تک جب وہ یہ سارا یہ ڈی ملٹرائز زون بنے گا, بفر زون بنے گا. اس کے بیانات ذرا دیکھیں. تو اب اس میں کیا ہوا کہ اسرائیل انٹرفیئر نہیں کر رہا, سب جو ہے وہ ہتھیار جو ہے وہ سرنڈر کر رہے ہیں اور اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی اتھارٹی سنبھالے گی. تو اس میں شدید پسپائی ہوئی ہے, شدید ذلت ہوئی ہے, شدید سبکی جو ہے وہ اسرائیل کو اٹھانا پڑی ہے. جو پچھلا معاہدہ ہوا تھا جس میں شام کی فوجیں وڈرا کر گئی تھی, اس میں اپر ہینڈ اسرائیل کو حاصل ہوا تھا کہ ایگریشن بھی کر لیا اور سویدا پر ان کا کنٹرول بھی ہو گیا اور اسٹیٹ جب وہ غائب ہو گئی. تو اس معاہدے میں اسرائیل کو بڑی ذلت اٹھانا پڑی ہے اور ان کے منصوبے فی الحال تک جو ہے وہ فیل ہو گئے ہیں, جب تک کہ وہ کوئی نئی شیطانی چال جب نہیں چل دیتے. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیز فائر جو وہ کتنا زیادہ دیر تک چل پاتا ہے. لیکن ایک بات کلیئر ہے اس پسپائی سے کہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے, ایک ملک کے بعد دوسرا پھر تیسرا, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کبھی ادھر گھس گئے کبھی ادھر گھس گئے, کوئی اسٹریٹجک گول نہیں ہے. اب کیا حاصل کر لیا شام سے اور کیا حاصل ہو جانا تھا شام سے, ٹھیک ہے نا. اپنی کریڈیبلٹی امریکہ اور اسرائیل نے اپنے اتحادیوں کے سامنے ایکسپوز کی ہے. ایران تو جانتا ہے امریکہ اور اسرائیل کی اصلیت کیا ہے, لیکن جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ پینگے بڑھاتے ہیں اور ان کو بھی پتا چلا ہے کہ بھئی اسرائیل کسی کے اوپر کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے, تو یہ ایک صورتحال ہوگی. اور نتنیاہو جس نے لاکھوں لوگوں کو مارا ہے اور زخمی کیا ہے, اور جو دنیا کا سب سے بڑا اسٹیبلش وار کرمنل ہے, جس کی اکثریت ختم ہو چکی ہے, وہ ڈسٹریکٹ کر رہا تھا اندرونی جو کشمکش ہے شام پر جارحیت سے. تو اب کیا کرے گا, اب کس ملک کے پر چڑھائی کرے گا؟ تو فی الحال اس نے کیا کیا ہے کہ غزہ میں ایڈ سینٹر کے پر براہ راست اٹیک کیا ہے, جس میں بڑی تعداد کے اندر لوگ شہید ہوئے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر جو وہاں پر زخمی ہوئے ہیں. 25 مرٹائر ان غزہ ایڈ میسیکر امid اسرائیلی سٹارویشن کیمپین, 25 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں, 70 زخمی ہیں. یہ اب تک کا سب سے بڑا یہ جارحیت ہے جو ہوئی ہے. ایڈ سینٹر کے پر 25 فلسطینی شہید ہو گئے, 70 زخمی. آپ ذرا اندازہ کر لیں وہاں پر کیا قیامت برپا ہوگی اس وقت. یعنی لوگ بھوکے ہیں اور فاقوں سے ان کی جانیں جا رہی ہیں, وہ آ رہے ہیں ایڈ سینٹرز کے اوپر سے بم گر رہے ہیں, 25 شہید ہو گئے ہیں موقع کے اوپر, 70 زخمی ہیں. تو وہاں پر ایک قیامت یعنی کہ برپا ہے. تو اس نے شام میں جارحیت رکی ہے, ادھر مجبوری بنی ہے, تو آ کر غزہ میں یہ جارحیت کر دی ہے. یہ اسرائیل کو محفوظ بنا رہا ہے. اب یروشلم سے جو چرچ کے نمائندے ہیں وہ جناب وہاں سے چلے اور غزہ میں داخل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, جو چرچ کے اوپر اٹیک ہوا, اور یروشلم پہلی بار ویسٹ بینک سے چرچ کے جو نمائندے ہیں وہ غزہ میں داخل ہوئے, اور ایڈ بھی وہ ساتھ جو وہ لے کر گئے ہیں. اور ابو عبیدہ نے اناؤنس کیا ہے کہ ناک آؤٹ اسٹرائک کے لیے اسرائیل تیار ہو جائے, اور مزید ان کے جنگی قیدی بننے والے ہیں. اور ساتھ انہوں نے عربز اور مڈل ایسٹ کی نیشنز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے بٹریل کیا ہے. بڑی سخت آج انہوں نے لینگویج استعمال کی ہے. ان کا یہ بٹریل کیا, اور یہ جو ان کی سائلنس ہے یہ بٹریل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ابو عبیدہ ووز ناک آؤٹ اسٹرائکس ٹیکنگ سولجرز کیپٹیوز, ان کے فوجی جو ہے وہ مزید جنگی قیدی اب بننے والے ہیں, اور ناک آؤٹ اسٹرائکس کے لیے اسرائیل تیار ہو جائے. ہمارا جو فوکس ہے یعنی ہماری ملٹری اسٹریٹجی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ سگنیفیکنٹ لاسز ٹو دا انیمی کرنا ہے, شدید جانی نقصان پہنچانا ہے, یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. ایگزیکیوٹنگ پرسین اسٹرائکس اینڈ اٹیمپٹنگ ٹو ٹیک سولجرز کیپٹیو, اور ہماری اسٹریٹجی کا یہ حصہ ہے کہ اب ان کو جنگی قیدی بھی بنانا ہے. یہ اب انہوں نے نئی چیز ایڈ کی ہے کہ پچھلے ہفتے سے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مزید تیزی آئے گی, مزید اسرائیلی فوجی جو ہے وہ جنگی قیدی بنیں گے. فائٹرز آر سرپرائزنگ دا انیمی, ہم سرپرائز کر رہے ہیں اسرائیل کو ود نیو ٹیکٹکس اینڈ میتھڈز, نئے ٹیکٹکس میتھڈز ہم استعمال کر رہے ہیں. اور یہ فلسطین کی جدوجہد کی لانگسٹ وار ہے اینڈ کنفرنٹیشن ان دا ہسٹری آف دا پیلسٹینین پیپل. انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیلی گورنمنٹ اف اٹ چوز ٹو کنٹینیو فائٹنگ, اگر یہ سیز فائر نہیں اناؤنس کر رہی, it is effectively deciding to keep receiving the bodies of its soldiers and officers. تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ اپنے فوجیوں اور آفیسرز کی باڈیز کو ریسیو کرنے کے لیے بس تیاری کریں, اگر یہ جنگ نہیں روک رہی, جارحیت نہیں روک رہی. پھر انہوں نے اسلامی دنیا اور عربز اور مڈل ایسٹ ان سب کو نشانے کے پر لیا, اور انہوں نے کہا کہ لیڈرز آف دا اسلامک اینڈ عرب نیشنز, اٹس ایلیٹس اینڈ اٹس اسکالرس آر وے ڈاؤن, کہ وہ ان سب کے اوپر بوجھ ہے یہ جو فلسطینی یہاں پر مارے جا رہے ہیں, آف انوسینٹ پیپل who were betrayed by their silence. اسکالرس کو بھی انہوں نے نشانے کے اوپر لیا کہ یہ جو سائلنس ہے یہ دراصل بٹریل ہے, اور یہ سائلنس ذمہ دار ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی یہ جرات نہ ہوتی کہ وہ یہاں پر جینوسائیڈ کرتا ان فل ویو آف دا نیشنز, لیڈرز ساری دنیا دیکھ رہی ہے. if it not was assured of impunity, اگر اس کو استثناء کی ایشورنس نہ دی جاتی کہ جاؤ جو کرنا کر لو, تو اسرائیل کی یہ جرات نہ ہوتی. گارنٹیڈ سائلنس, اس کو یہ گارنٹی دی گئی کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں بولے گا جو کرنا ہے کر لو. اینڈ باٹ بٹریل, وہ کہہ رہے فلسطینی قوم کے ساتھ جو انہوں نے بٹریل کیا, اور یہ خاموشی یہ ساری جو ہے ذمہ دار ہے. تو یہ آج انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. اب اسی درمیان جو ہے وہ حزب اللہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بڑی ہارش سپیچ کی ہے, اور جو بلنڈر امریکہ اور اسرائیل نے کیا شام کے اندر, اس سے لیبنیز گورنمنٹ پریشر میں آئی, کیونکہ وہاں پر جو معاملہ چل رہا تھا کہ لیبنیز گورنمنٹ حزب اللہ کو پریشرائز کرے ہتھیار ڈالنے کے لیے, تو الٹا لیبنیز گورنمنٹ پریشر میں آئی, کیونکہ حزب اللہ اب یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس اسرائیل اور امریکہ کے سامنے ہمیں کہہ رہے ہیں ہتھیار ڈالے جائیں, جو کبھی بھی کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے, اور اپنے ہی بندوں کو جو اس نے لائے ہیں ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. شام کا تو کسی کے وہم گمان میں نہیں تھا.
تو اس کے سامنے آپ ہمیں کہہ رہے ہتھیار ڈالیں، تو وہ الٹا انہوں نے اپنا کیس جو ہے یعنی جو یہ اپنا بیانیہ گھڑ رہے تھے وہاں پر، وہ لیبنان کے اندر بھی خراب ہوا ہے۔ حزب اللہ جس کی آلریڈی لیجیٹیمیسی ہے، لیکن ان ریگارڈ ٹو لیبنیز گورنمنٹ حزب اللہ مزید پاورفل ہوئی ہے۔ اب ذرا دیکھیے ان کی بڑی پاورفل سپیچ ہوئی ہے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کی سارے ماحول میں، اور انہوں نے کہا کہ شام سے بھی اٹیک ہو سکتا ہے داعش کے تھرو، ٹھیک ہے نا، اور اسرائیل ہے، ہم کی صورت جب ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور لیبنان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ شام میں اگر صورتحال خراب ہوتی چلی گئی تو الٹیمیٹلی اس کا اثر لیبنان کے اوپر بھی پڑے گا، اور اسرائیل کی بمباری تو رک نہیں رہی ہے۔ تو حزب اللہ بھی اب بالکل یعنی کوئی نہ کوئی رسپانس دینے کے لیے تیار ہے، ان کی باتوں سے یہی واضح ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں کون سے تھریٹس کا سامنا ہے؟ اسرائیلی تھریٹ ہے، اسرائیلی آرمز دیٹ کین یوز ایلس ویئر اینڈ دس از دا گریٹسٹ ڈینجر تھریٹنگ لیبنان۔ اسرائیلی وار مشینری جو کبھی بھی کسی کو نشانہ بنا سکتی ہے، اس کے سامنے ہم ہتھیار ڈال دیں تو لیبنیز ریزسٹنس کو، حزب اللہ کو زیادہ پار حاصل ہوئی ہے ان کے بلنڈر کی وجہ سے۔ لیبنان فیس کر رہا ہے 3 ریئل ڈینجرز، کون سے؟ اسرائیل اور داعش، ٹولز آن دا ایسٹرن بارڈر یعنی شام والے بارڈر سے جو ہے وہ داعش آ سکتی ہے، اینڈ یو ایس ٹائرنی، ٹھیک ہے نا، امریکہ کہ یہ جو ساری ایک تو ایروگنس ہے اور منافقت ہے، ایک یہ ہمارے لیے تھریٹ ہے، داعش تھریٹ ہے اور اسرائیل تھریٹ ہے۔ امریکہ جو ہے یہ پریونٹ کرنا چاہتا ہے اینی ایکشن دیٹ کوڈ کانسٹیٹیوٹ ریزسٹنس ٹو اسرائیل ایکسپینشن، کوئی بھی مڈل ایسٹ کے اندر کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسا عمل جو اسرائیل کے ایکسپینشن پالیسی میں رکاوٹ ہوگا، اس کو یہ حملہ کریں گے، اینڈ اسٹرائک اینی تھنگ دیٹ کوڈ پوز اے تھریٹ ٹو اٹ، ہر اس چیز کو نشانہ یہ بنائیں گے جو ان کی ایکسپینشن کے راہ میں رکاوٹ ہوگی۔ یو ایس ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ کوآرڈینیٹ کر رہی ہے دا وار ود اسرائیل اینڈ ورکنگ ٹو ایکسپینڈ ان دا ریجن، جو بھی یہاں پر ہو رہا ہے امریکہ اسرائیل کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ کر رہا ہے اور پورے ریجن میں اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ دے آر پشنگ فار نارملائزیشن، جس کا مطلب یہ ہوگا ان ریالٹی ا اسٹیپ ٹورڈ انیکسنگ دا ریجن انٹو اسرائیل۔ بڑی کھل کر بات ہے، یعنی ادھر ابو بیدا نے کہا کہ یہ ساری ذمہ داری خاموشی، اور ادھر سے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے انہوں نے کہا کہ یہ جو نارملائزیشن ہے یہ دراصل نارملائزیشن نہیں ہے، یہ پورے مڈل ایسٹ کو انیکس کرنا ہے اسرائیل کے ساتھ، یعنی جیسے ویسٹ بینک ہے نا اس کو انیکس اسرائیل کرنا چاہ رہا ہے، تو انیکس سے مراد یہ کہ سارے غلام بن جائیں گے اسرائیل کے، پورا ریجن ہی اسرائیل کا ہو جائے گا۔ یہ نارملائزیشن کا اصل مطلب یہ ہے۔ بی پیشنٹ، انہوں نے لیبنیز جب وہ گورنمنٹ کو کہا ذرا صبر کریں، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہتھیار جو ہے وہ ڈالیں، ذرا ٹھہریں اور صبر کریں۔ ان دا فیس آف دا گریٹسٹ ڈینجر دیٹ ول ناٹ اسپیئر لیبنان، ہمارے سامنے اتنا بڑا خطرہ ہے جو لیبنان کو بھی نہیں بخشے گا۔ لیٹ اس اسپیک ود ون وائس اینڈ ورک فار دا سیک آف پریورٹی آف لیبنان، ٹھیک ہے نا۔ تو لیبنیز گورنمنٹ کو انہوں نے میسج دیا کہ یہ بھول جائیں اس بات کو اور ذرا ٹھہر کے اور ہوش و آواز میں بات کریں، یہ اتنا بڑا خطرہ ہمارے پر کھڑا ہے، ایک ایسی وار مشین جس کو کوئی لگام نہیں ڈال سکتا۔ بھئی کیا گارنٹی ہے؟ امریکہ کہہ رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو کیا گارنٹی ہے؟ اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں، یہ بے وقوفوں والی باتیں چھوڑ دیں۔ He who refuse show and accept humiliation that is their own business but we will not accept humiliation، جو کوئی نارملائز کرتا ہے یا اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے اور ہیوملیشن، ذلت قبول کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، ہم ہیوملیشن قبول نہیں کریں گے۔ اسرائیل will never be handed over our weapon، کسی صورت ہم اپنے ہتھیار نہیں سرنڈر کریں گے۔ وی آر ریڈی ٹو ڈیفینڈ آور سیلوز اف اسرائیل اٹیکس اس، یہ انہوں نے بہت بڑی آخری اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم اب ریڈی ہیں پوری طرح سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اگر اسرائیل ہمارے پر حملہ کرتا ہے۔